अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रशीद मिर्जा। आज पाकिस्तान के अंदर मिनी बजट की वजह से, पेट्रोल प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से, डॉलर के इंक्रीज होने की वजह से अब गुर्बत की लकीर से जो नीचे अवाम थी 9 करोड़ से उसकी तादाद 11 करोड़ हो गई है। मैंने उन वालदैन को रात को दिन में रोते हुए देखा है कि जिनके पास अपने बच्चों के लिए खाना मौजूद नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर गुर्बत जो खाने की चीजों पे थी, इन्फ्लेशन 35% से 50% हो गई है। इन हालात के अंदर पाकिस्तान की आवाम परेशान है। पाकिस्तान के अंदर 2023 फरवरी कहर बन के टूटा है। आज पाकिस्तान में आवाम जिनके पास खाने के लिए खाना मुयस्सर नहीं है, जिनके पास पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर नहीं है, पाकिस्तानी आवाम के पास आज मेडिसिन की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लोग परेशान हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग सोच रहे हैं कि आज हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ने की सोच रहे हैं। इन हालात के अंदर पाकिस्तानी मईशत कहां पे फॉल करेगी, किस तरह बेहतरी आएगी। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारी मेहमान, पाकिस्तान की मशहूर माहिर मईशत डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा, जो डीन है IOBM की और पाकिस्तान की मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के अंदर फराइज सर अंजाम दे चुकी हैं। कराची से शाहिदा वजारत साहबा को हम आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इन हालात के अंदर जब पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की आवाम परेशान है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, खाने को आटा मुयस्सर नहीं है, तो पाकिस्तान की मईशत कहां पे जा रही है? जी, मैं इससे पहले कि इसका जवाब दूं, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने पाकिस्तान में मिनिस्ट्रीज में काम नहीं किया है। मैंने अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर की मैं डायरेक्टर जरूर रही कुछ दिन, मगर मिनिस्ट्रीज में मैंने काम नहीं किया है। बहरहाल मैंने कहा ये वजाहत कर दूं। अच्छा, देखिए बात यह है कि आप देखिए कि जिस तरह हुकूमत जिस किस्म के पॉलिसियां लेके आ रही है, बिल्कुल ये लगता है कि खुदा ना खास्ता किसी दुश्मन मुल्क ने पाकिस्तान की हुकूमत पर कब्जा कर लिया है और वो पाकिस्तान के अवाम से वो तमाम ये नहीं कि लगता है कि बिल्कुल उनसे किसी किस्म के बदले ले रही है, उनकी जिंदगियों को इतना कठिन कर रही है। और बिल्कुल जैसे कोई खुदा ना खास्ता दुश्मन अगर टेक ओवर कर लेता है तो वो उसको अवाम से इतनी नफरत होती है तो वो अपनी नफरत इस तरह से निकालता है कि उनकी जिंदगियों को तल्ख बना के, कठिन बना के। आप ये देखिए कि इससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, मौजूदा भी और पिछली हुकूमतें भी, इनको पाकिस्तान के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के मफाद का इनको जर्रा बराबर भी फिक्र नहीं है। ये लोग अपनी इनकी जिंदगियां देखिए, इतने दौलतमंद लोग हैं ये लोग, मगर ये पाकिस्तान के पैसे उड़ा रहे हैं और अपनी तय्युशात पे, और इतनी बड़ी बड़ी काबीना इन्होंने बना दी हैं। और इनके लाइफस्टाइल्स को देखिए, बिल्कुल शाहाना जिंदगियां गुजार रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बात आपने अच्छी की कि ये आपने बात ठीक की कि आज पाकिस्तानी मईशत इन हालात का शिकार है। इन हालात के अंदर हर दूसरे दिन किसी कैबिनेट के अंदर किसी नई फर्द की शमूलियत होती है। पाकिस्तान के नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। बिल्कुल, इतनी बड़ी काबीनाएं हैं और उनके जो रहना सहना है बहुत शाहाना है। और जब ये बाहर जाते हैं तो बिल्कुल एक लगता है तफरीह पे निकले हुए। 60-70 लोग बाहर जाते हैं, सबसे महंगे तरीन होटल्स में रहते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और आप देखिए कि पाकिस्तान के अवाम के लिए ये क्या कर रहे हैं, उनकी रोटी भी छीन रहे हैं। और मैं ये समझती हूं कि इतनी नालायकी नहीं है। मेरे ख्याल में ये जान के खाने पीने की चीजों को इसलिए इतना महंगा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कहत पड़ जाए, क्योंकि कहत पड़ने से इन लोगों का ऐसा लगता है कि इनकी कोई इसके पीछे पॉलिसी है। और वो क्या पॉलिसी हो सकती है? देखिए, जब भी पिछली गवर्नमेंट भी, नून लीग भी और PTI भी और पीपल्स पार्टी भी, इन सब ने मतलब ये पाकिस्तान पे
حکمرانی کرتے ہیں پاکستان کے مفادات کے مطابق نہیں, بیرونی ملکوں کے اور بیرونی کمپنیوں کے مفادات کے مطابق. تو لگتا یہ ہے کہ کیونکہ آج کل دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو مغربی کیمیکل کمپنیز ہیں, انہوں نے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کھانے پینے کی چیزیں تیار کر لی ہیں, اور مغربی جو کنزیومر ہے وہ اس کو کھانے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس میں جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہے تو یہ صحت کے لیے بہت مضر ہے. تو یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کرائسس پیدا کرتے ہیں جا کے غریب ملکوں میں, اور وہاں جو پاکستان ایک ایگریکلچرل ملک ہے, مگر یہاں حکومت پاکستان کی اور امریکہ کی اور آئی ایم ایف ان سب کی گٹھ جوڑ, اور اب تو ہندوستان بھی, کیونکہ جو آئی ایم ایف میں نمبر 2 خاتون ہیں وہ انڈین اوریجن کی ہیں, تو ان سب کی گٹھ جوڑ سے میرے خیال میں پاکستان میں قحط لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوگا. جان پرکنز کی ایک کتاب آئی تھی اکنامک ہٹ مین, جو آئی ایم ایف ورلڈ بینک میں کام کرتا رہا, تو اس نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک چونکہ یہ سی آئی اے کے اشارے پہ کام کرتے ہیں, تو لگ یہ رہا ہے کہ اس کے بیکول کہ ان جو کنٹریز کو, جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کی پالیسیز پہ امپیکٹ ڈالا جاتا ہے ان انسٹیٹیوشنز کے تھرو. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل, میں ابھی اس پہ آتی ہوں, میں ذرا مکمل کر لوں جو میں بات کہہ رہی تھی. میں کہہ رہی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی پیدا کی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے قحط پڑے گا, کھانے پینے کی اشیاء اتنی مہنگی ہو رہی ہیں کہ روٹی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے ہاتھ سے مطلب نکلتی جا رہی ہے. اور پھر یہ قحط آئے گا تو پھر امریکہ, بڑی طاقتیں, برطانیہ, یہ لوگ جا کے پھر کھانا پینا ایک دن میں دے دیتے ہیں, اور وہ کھانا پینا آج کل جو یہ دے رہے ہیں وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کھانا پینا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہیں وہ جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کھانا پینا ہے اس کی نیوٹریشن بہت کم ہے. اگر آپ اس کو قدرتی کھانے سے اس کا موازنہ کریں تو اس کی نیوٹریشن بہت کم ہے. تو اس کی وجہ سے ابھی جو کووڈ آیا تھا تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں نے کہا کہ کووڈ میں ویکسین سے بھی اتنا فائدہ نہیں ہے, دواؤں سے بھی نہیں, مگر جو لوگ امیونٹی جن کی اچھی تھی وہ سہ جائیں گے. تو وہ امیونٹی اس پہ منحصر ہے کہ آپ نے قدرتی اچھا کھانا پینا کھایا وہ ہو تو آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے. تو اس طرح مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب پاکستان کے لوگوں کو قحط لا کے بڑے پیمانے پہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کھانا پینا کھلایا جائے گا, اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کووڈ کا ایک اور لہر آئے گی, اور خدا نہ خواستہ مجھے خدشہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ کیجولٹیز ہوں گی, کیونکہ پہلے تو کھانے پینے کو لوگوں سے چھینا جا رہا ہے, اور اس کے بعد جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کھانے پینے کی جو ایڈ ہوگی اس سے لوگوں کی قوت مدافعت بہت کم ہو جائے گی, اور اس کی وجہ سے اگر دوبارہ یہ آیا کووڈ تو پھر بڑے پیمانے پہ اموات ہوں گی خدا نہ خواستہ. پھر وہ کتاب پڑھی ہے جان پرکنز کی, بہت دلچسپ کتاب ہے, اور جان پرکنز تو خود کام کرتے تھے عالمی مالیاتی اداروں میں, اور انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ یہ بڑی طاقتیں کس طرح غریب ملکوں کو ہمیشہ غریب رکھتی ہیں, اور ان کے وہ جو قدرتی وسائل ہیں ان سے خود مستفید ہوتی ہیں, اور وہاں اپنی من پسند حکومتیں بٹھالتی ہیں, وہ حکومتیں جو امریکہ, برطانیہ اور مغربی ملکوں کے مفاد کے مطابق اپنی گورنمنٹس کو چلاتے ہیں. اور اگر کہیں کوئی اچھی حکومت کبھی آ جائے تو پھر وہ اس کو مروا دیتے ہیں, یا اس کا مطلب بالکل ایک وہ لے آتے ہیں, اس کے خلاف ایک مہم شروع کر دیتے ہیں. تو میں بالکل جان پرکنز سے اتفاق کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا, جو پاکستان میں ابھی انفلیشن کا امپیکٹ ہے, اور آپ بیکول آپ کے کہ یہ بھوک اور افلاس کی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں پری پلان, کیا ادر دین پاکستان باقی کنٹریز میں بھی ایسی صورتحال موجود ہے؟ جی بالکل, آپ دیکھیے کہ بہت سے ملک ہیں ترقی پذیر ملک جہاں بڑے منظم طریقے سے ان کی معیشتوں کو وہ کیا جا رہا ہے, ناٹ جسٹ معیشت کو بلکہ ان کے
معیشت کو جب وہ کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیے ڈیولپنگ کنٹریز میں سری لنکا ہے اور آپ دیکھیے کہ نائجیریا ہے اور اور ٹرکی میں تو یہ زلزلہ بھی آ گیا اور روس نے کہا ہے کہ یہ قدرتی زلزلہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ہارپ جو ہے ایک امریکہ کے پاس ایک وہ ہے, انہوں نے کہا اس کو امریکہ نے ایکٹیویٹ کر کے, اور مین میڈ تھا, یہ مین میڈ ڈیزاسٹر تھا. اور آپ دیکھیں اس کے علاوہ ترکی پہ ویسے بھی اقتصادی بھی وہ کر دیے بہت مسائل, نائجیریا پہ ہے اور ارجنٹینا پہ ہے اور بہت سے ترقی پذیر ممالک میں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے, میری یہ تھیوری ہے کہ یہ سارے ان ملکوں اقتصادی اور معاشی کرائسس میں دھکیلا جا رہا ہے, کرائسس اور پھر ڈسٹریبیوشنل کرائسس, اور اس کی وجہ سے پھر پولیٹکس. تو آپ دیکھیے سب ملکوں کے ساتھ یہی کیا جا رہا ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑے سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کسی ملک کے ساتھ ہو گیا, یہ بہت سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے. اور یہاں کا آپ دیکھیے کہ 9/11 کے بعد سے کیا ہوا ہے. سب سے پہلے افغانستان پہ حملہ کیا گیا, طالبان بہت اچھی طرح افغانستان کو چلا رہے تھے اور ان کا اسٹیبلشڈ آرڈر کو تہس نہس کیا گیا. پھر اس کے بعد عراق کی باری آئی. عراق کو بالکل آپ دیکھیے وہاں جو گورنمنٹ تھی وہ اپنے لوگوں کو مفت میں تعلیم بھی دیتی تھی اور مفت میں ان کے ہیلتھ فیسلٹیز بھی دیتی تھی, اور وہاں پہ جا کے بامبنگز وغیرہ اور لاکھوں لوگوں کو مار کے ان کا جو اسٹیبلشڈ آرڈر ہے اس کو تہس نہس کیا گیا. پھر آپ دیکھیے کہ لیبیا کے ساتھ کیا ہوا, سیریا کے ساتھ کیا ہوا, اور وہ جو ہے مطلب سارے لبنان کے ساتھ دیکھیے. تو یہ ہو رہا ہے کہ بڑی سسٹمیٹکلی ان ملکوں کو ان کا اسٹیبلشڈ آرڈر کو تہس نہس کیا جا رہا ہے. اور میری یہ تھیوری ہے کہ ان سب ممالک کو کلونیل ورلڈ آرڈر, نو آبادیاتی دور میں لے جایا جا رہا ہے. جو 1945 میں جو نو آبادیاتی دور تھا اور جہاں ان ملکوں میں آزادی کی تحریکیں چلی تھی اور اس کے وجہ سے یہ آزاد ہوئے تھے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان کو واپس کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ امریکہ کو اور مغربی ملکوں کو, برطانیہ کو چاٹ لگ گئی ہے ان ملکوں کے قدرتی وسائل کی. آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تو اس کے بعد یہ 20 سال وہاں بیٹھے رہے اور افغانستان کا یورینیم اور لیتھیم نکالتے رہے. پھر آپ دیکھیے کہ عراق اور لیبیا پہ انہوں نے جب حملہ کیا, اب انہوں نے وہاں اپنے داعش کے لوگ بٹھال دیے, اور وہ جہاں پہ تیل کے ذخائر ہیں وہاں داعش کے لوگوں کو پیش کر دیا گیا ہے, اور وہ تیل بہت کم داموں میں مغربی امریکہ کو اور ان سب ملکوں کو دے رہے ہیں. تو یہ ان کو چاٹ لگ گئی ہے ان چیزوں کی جو ان کی نہیں ہے, جو دوسرے کی چیز ہے اس پہ بھی یہ ہر وقت نظر رکھتے ہیں. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ بڑے سسٹمیٹکلی یہ ڈیولپنگ کنٹریز کو نوآبادیاتی دور میں لے جانا چاہ رہے ہیں, جہاں پھر یہ اپنی مرضی کے وہاں لوگ بٹھائیں گے. مینار پاکستان 1940 کی ایک اسپیشل یاد. 14 اگست آزادی کا وہ اسپیشل دن. بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک اسپیشل داستان. سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک اسپیشل کہانی. پنجاب خوبصورت وادیوں میں بکھری ایک اسپیشل تاریخ. خیبر پختونخوا سر بلند پہاڑوں کے بیچ ایک اسپیشل خطہ. اور کچھ نایاب اور اسپیشل لوگ: قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، سید ابو العلا مودودی، ڈاکٹر عبد القدیر خان، عبد الستار ایدھی، نعمت اللہ خان اور ان جیسے ہزاروں لوگ جنہوں
मिशन से बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान, और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। ये अब आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ $3 बिलियन की हैं, और अभी IMF से $1.1 बिलियन की हमें एक इंस्टॉलमेंट बेल आउट पैकेज मिल जाएगा अगर ये फाइनलाइज मैच्योर हो जाता है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। इन्फ्लेशन आपकी इंक्रीज कर रही है, वो 35 से फूड आइटम्स में 50% पे चली जाएगी। तो इन हालात के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है, आपका ये एनालिसिस मौजूद है, तो गवर्नमेंट को ये अंदाजा नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी मईशत कहां जा रही है और हमें इस पे क्या डिसीजन लेने हैं? देखिए, गवर्नमेंट को अच्छी तरह अंदाजा है। ऐसा नहीं है, इतने मासूम नहीं है ये लोग, इनको अच्छी तरह अंदाजा है, और ये जो कुछ हो रहा है उसमें वो भी बराबर के शरीक हैं, हमारी हुकूमतें भी, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत भी, इससे पहले की हुकूमत भी और उससे पहले की, इन सब के गठजोड़ है मगरिबी ताकतों से, IMF के साथ और हिंदुस्तान के साथ भी। तो ये सारा कुछ मिलजुल के हो रहा है। मैंने एक मजमून लिखा था, वो मेरी अभी किताब आई है, द ऑल्टरनेटिव टू द IMF एंड अदर आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस। उसमें मैंने उसका मेजर जो वो है मकसद, वो ये है कि हम IMF के बजाय हमें किस तरह अपनी मईशत को उस्तवार करना चाहिए। उसमें और भी मजामीन है। एक मजमून है जिसका टाइटल है यूज द स्टेट टू डिमोलिश द स्टेट। यानी कि ये कर रहे हैं कि तरक्की पजीर ममालिक में ये स्टेट पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पावर भी और स्टेट की पावर भी, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इन मुल्कों को, इनकी मुल्कों की को तहस नहस करने को, इनका एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर। और आप देखिए कि पाकिस्तान में भी और मुल्कों में भी ये जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उस गवर्नमेंट को और उस मुल्क को तहस नहस करने के लिए। तो ये सूरत हाल है। अभी जो पाकिस्तान के अंदर आपने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट, उससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट, उससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट और उससे पहले जनाब आसफ अली जरदारी की गवर्नमेंट, ये सारे लोग पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के जिम्मेदार हैं। इससे थोड़ा सा इस तरह भी महसूस होता है कि 2008 के अंदर पाकिस्तान का हर शहरी 500 रुपए का मकरूज था, जो आज 2,23,000 से जायद का मकरूज है। यानी हर फर्द को इतना मकरूज कर दिया गया पाकिस्तान के इस वक्त 100 ट्रिलियन रुपीस के फॉरेन और लोकल डेट्स हैं कि जो उसके सामने है। पाकिस्तान का जो बजट है वो शायद इसीलिए बना करेगा कि पाकिस्तान अपने उन रेवेन्यूज से इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट पे किया करेगा। अब आपने किताब लिखी IMF से हम किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो इन हालात में पाकिस्तान के सोल्यूशन क्या है मुश्किलात से निकलने का? देखिए, मैंने अपनी किताब में यही कहा है कि पाकिस्तान को कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। हमको कर्जे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे हमारे हालात खराब से खराब तर हो रहे हैं। हमें ये करने की जरूरत है कि हमें अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्राइसिस मैनेज करने की जरूरत है। इसके अलावा हमें अपने बजट को क्राइसिस मैनेज करने की जरूरत है। पहले मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की बात करती हूँ। देखिए, आप देखिए कि इस वक्त इतने मुश्किल हालात हैं, लोगों को रोटी मैसर नहीं है, लोग खुदकुशियां लोगों की मतलब एक दूसरे से छीन रहे हैं, डाके पड़ रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। मगर आप देखिए कि तय्युशात जो हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं, कुत्ते बिल्ली का खाना इंपोर्ट हो रहा है। आप देखिए कि पनीर इंपोर्ट हो रहा है, चॉकलेट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, फल और सब्जियां इंपोर्ट हो रही हैं, गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, 220 गाड़ियां हुकूमत लेके आ रही है, और इसी किस्म की और तायुशात हैं। तो मैंने कहा है, मैंने इसमें किताब में 19-20 का बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा इस्तेमाल किया है, और मैंने उसके बुनियाद पे मैंने कहा है कि अगर हम ये खाने पीने की तायुशात को रोक दें, इन पे बैन लगा दें, तो हम
$3.15 بلین یوں بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے یہ کہا ہے کہ جیسے 2019-20 کے بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ $10.5 بلین کا گیس اور تیل اور یہ سب امپورٹ ہو رہا ہے. تو اس کو تو ظاہر ہے ہم روک نہیں سکتے، مگر اس کو ہم ڈالرز کی ضروری نہیں ہے کہ ڈالرز پہ مطلب ادائیگی کریں. بہت سے ملک ہیں، ایران ہے، روس ہے، انہوں نے ہمیں بہت دفعہ یہ تجویز دی ہے کہ وہ ہمیں گیس اور تیل دے سکتے ہیں اگینسٹ بارٹر، یا تو بارٹر پہ یا لوکل کرنسیز پہ. تو ہمیں دونوں کو استعمال کرنا چاہیے، لوکل کرنسی بھی اور بارٹر بھی. اور اس طرح ہم 19-20 آف پیمنٹ کا جو ڈیٹا ہے اس میں $10.5 بلین یوں ایکسکیوز می $10.5 بلین ہم یوں بچا لیں گے. تو پھر میں نے کہا ہے کہ دیکھیے آئی ایم ایف کا ایک یہ خاص یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹس بڑھائیے، اور ایکسپورٹس بڑھانے کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈی ویلیو کریں کرنسی کو، اور ڈی ویلیویشن سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی، مگر ہماری ایکسپورٹس پچھلے 30 سال سے ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ایکسپورٹس نہیں بڑھی ہیں، کیونکہ ہماری بہت سی ایکسپورٹس جو ہیں ان کا جو الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ہے وہ ان الاسٹک ڈیمانڈ ہے. اور صرف ڈی ویلیویشن سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہیں، اور ہماری جو امپورٹس ہیں وہ زیادہ تر جو ہمارے خاص چیزیں ہیں وہ تیل ہے اور گیس ہے اور انڈسٹریل را مٹیریل ہے اور کیپٹل گڈز ہیں، تو ان کو ہم مہنگا کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ جاتا ہے. پھر چونکہ تیل کی قیمت آپ بڑھاتے ہیں تو تیل کی قیمت بڑھنے سے بجلی کی بھی قیمتیں بڑھتی ہیں، کیونکہ بہت تھرمل جنریشن، تھرمل پاور جنریشن ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بجلی کی بھی بڑھ جاتی ہیں. پھر جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھتی ہے، تو اس کی وجہ سے تمام قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اور اس کے باوجود یہ تو کاسٹ پش انفلیشن ہے، مگر پھر تھوڑی اب ان کو خیال آتا ہے آئی ایم ایف کو کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو وہ حکومت سے کہتے ہیں کہ اب آپ لینڈنگ ریٹ بڑھا دیں تاکہ قیمتوں کو کنٹرول میں کیا جائے. لینڈنگ ریٹ جب بڑھایا جاتا جی ناظرین، بریک کا وقت ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آج پاکستانی معیشت مشکلات کا شکار ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شاہدہ وزارت، جنہوں نے پاکستان کے اندر ریسرچ میں کام کیے، اور آج ہم ان سے یہ سوال کر رہے ہیں جو پاکستان کی عوام سننا چاہتی ہے کہ ان مشکل حالات میں آئی ایم ایف کی موجودگی میں پاکستانی معیشت کو کس طرح نکالا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب پھر یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ لینڈنگ ریٹ بڑھا دیں کیونکہ آپ انفلیشن کو کنٹرول میں لائیں. لینڈنگ ریٹ جب بڑھایا جاتا ہے جب آپ کے ڈیمانڈ پل انفلیشن ہو، جب بہت سالوں سے آپ کی ریٹ آف گروتھ بہت ہائی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ ڈیمانڈ پل انفلیشن ہوتا ہے. تو اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے لینڈنگ ریٹ بڑھا کے. مگر ہمارے یہاں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری قیمتیں جو ہماری امپورٹس ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو امپورٹس کی جب قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کاسٹ پش انفلیشن. آپ کاسٹ پش انفلیشن لے کے آ رہے ہیں ملک میں، اور آپ اس کو ڈیمانڈ پل اسٹریٹجیز سے کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. یہ نالائقی تو نہیں ہے، میرے خیال میں یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں
تاکہ اس کو ریسیشن کو اور زیادہ ایکیوٹ بنایا جائے. اتنے تو نالائق نہیں ہوں گے کہ ان کو اتنی بیسک بات نہ پتا ہو. جی ایسی ہے، پورا اندازہ ہے. تو پھر یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ڈی ویلیویشن کے بجائے آپ کو، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو سستا کر دیں تو وہ اور بکیں گی. ہمیں اپنی ایکسپورٹس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں اگین باہر کے ملکوں کی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہماری ساری جماعتوں نے 2015 میں جی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے نیشنل اسمبلی میں یہ جو سیڈ ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی، اور اس میں ساری جماعت دے ور آن بورڈ، اور ان سب نے اس کو پاس کیا. وہ جو سیڈ ایکٹ تھا اس میں ترمیم کی، اور اس میں وہ ترمیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ جو قدرتی بیج ہیں اس کے علاوہ آپ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ بیج بھی استعمال کر سکیں گے. تو انہوں نے یہ کیا، اور پھر اسی کو سینٹ، یہ مارچ 2015 میں ہوا اور جون 2015 میں سینٹ نے اس کو منظوری دے دی. تو اندازہ ہوا مجھے کہ کسی بھی جماعت کی پاکستان کے عوام کی صحت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو صحیح کرنا ہے. ہمیں کھانے پینے کی اشیاء میں جینیٹیکلی ماڈیفائڈ چیزوں کے عمل دخل سے ہماری بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں جن کو ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. مثال کے طور پہ سینٹرل ایشیا کے کئی ملکوں نے جی ایم اوز کو بین کر دیا ہے، روس نے بین کر دیا ہے، یورپین یونین کے 27 میں سے 19 ملکوں نے بین کر دیا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایک تو جی ایم اوز کو بین کریں، اور جو کھانے پینے کے میں ہم نے لاز پاس کیے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہم جی ایم اوز کو نہیں آنے دیں گے، ہم اس کو صحیح طرح اس پہ عمل درآمد کروائیں، اور ہم لیبلنگ لا پاس کریں، اور ہم فوٹو سینیٹری سٹینڈرڈز کو اپنائیں تاکہ ہماری ایکسپورٹس کی کوالٹی بہتر ہو. ہمیں ایکسپورٹس کو سستا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایکسپورٹس کی کوالٹی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں. دوسرے میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان آئی ڈی ایف جو ہے وہ اس کا سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپورٹس بڑھائیں. ہم ایکسپورٹس کو سستا کر کے نہ بڑھائیں، اس کی کوالٹی بہتر کر کے بڑھائیں، مگر ہم سارا دار و مدار ایکسپورٹس پہ نہ رکھیں. ایکسپورٹس کے علاوہ ہمارے پاس دیکھیے پاکستان ایک بہت دولت مند ملک ہے، ہمارے پاس بہت قدرتی وسائل ہیں، مگر پاکستان یہ وسائل بیرونی ملکوں کو اور بیرونی کمپنیوں کو مفت میں دے دیتا ہے، اور یا بالکل اونے پونے دے دیتا ہے، کیونکہ وہ جو لوگ معاہدے کر رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ مل جاتا ہے اس کے بدلے میں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو مارکیٹ ریٹ پہ بیچیں، اونے پونے نہیں اور مفت میں نہیں دے. تو بہت سی کمپنیز کو بات کریں 1980s کی بات کریں، اس وقت تک پاکستان ایگریکلچر کے اندر ایک اچھی ایکسپورٹ کر کے وہاں سے ریونیو جنریٹ کیا کرتا تھا، پاکستان کے ریزرو بہتر تھے. 80s کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ پر ایک وقت آیا کہ آج پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، لیکن اس چیز کے باوجود ایگریکلچر کنٹری ہے، ہم اپنی ویٹ کو، ہم اپنی دالوں کو، چاول کو بہت سارے ایریاز کے اندر ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں اپنی ایگریکلچر سیکٹرز کی پروڈکٹس کے اندر اپنی ایکسپورٹ کو بہتر نہیں کر سکے؟ دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہا 80 کی دہائی تک پاکستان ایک خوشحال ملک تھا. 1988 میں ہندوستان گئی تھی کچھ کسی ٹرپ پہ، تو وہاں میں نے دیکھا اتنی غربت تھی، بمبئی میں اتنی غربت تھی کہ بڑے پیمانے پہ سینکڑوں لوگ باہر سو رہے ہوتے تھے، اور ساتھ میں بہت بڑی تعداد کے کتے بھی سو رہے ہوتے تھے. تو اتنا دل گھبراتا تھا، دل چاہتا تھا فوراً واپس چلے آؤ. اور پاکستان میں اس وقت بہت خوشحالی تھی، غریب لوگ بھی باہر نکلتے تھے تو صاف ستھرے کپڑے پہن کے نکلتے تھے. مگر پھر 1988 میں جب گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی، اور اس کے بعد نون لیگ کی، اور پھر پیپلز پارٹی کی، اور پھر نون لیگ کی، تو ان لوگوں نے بڑے پیمانے پہ آئی ایم ایف سے قرضے لینا شروع کیے، اور وہی ہماری
یہ جو ہماری زوال کا شروعات وہیں سے ہوئی. اور ایک تو یہ ہوا کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سیڈ ایکٹ میں ترمیم کی گئی تو اس کی وجہ سے اس سے پہلے ترمیم سے بھی پہلے ایک امریکن انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا امریکنز نے پاکستان کاٹن پروڈکٹیوٹی انہینسمنٹ پروجیکٹ. اور اس کے تحت ان کے دو اس کے مقاصد تھے پروجیکٹ کے. ایک تو کاٹن کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا اور دوسرے کرل لیف وائرس کا خاتمہ کرنا. اور یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا, ایک امریکن پروفیسر آئے تھے پروفیسر شیفلر اس پروجیکٹ کے وہ. اور باوجود اس کے کہ یہ پروجیکٹ کا جب اختتام ہوا تو نہ تو کاٹن کی پروڈکٹیوٹی بڑھی اور نہ ہی کرل لیف وائرس کا خاتمہ ہوا. مگر امریکہ کی حکومت نے ڈاکٹر شیفلر کو ایک ایوارڈ دے دیا. اب آپ یہ سوچیں کہ دونوں تو ہدف پورے نہیں ہوئے تھے, ایوارڈ کس بات کا ملا؟ جی ایوارڈ مل گیا. اور وہ ہوا یہ تھا کہ اس پروجیکٹ کے دوران پاکستان کی جو کپاس ہے اس کے سارے بیج خفیہ طور پہ تبدیل کر دیے گئے. اب 86 بیج ہیں کپاس کے وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہیں. اور اس کی وجہ سے جب جینیٹیکلی ماڈیفائڈ بیج لائے گئے تو اس کی وجہ سے اس کے اگلے سال پھر ہماری جو اس کی پیداوار تھی کاٹن کی وہ 1/4 کم ہو گئی. اور اس کے کچھ سال بعد آدھی رہ گئی, آدھی جتنی ہوتی تھی قدرتی بیجوں کے ساتھ اس سے آدھی ہو گئی. تو دیکھیے ہم ایسے کام ہمیں پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں کو ہمارے کو باہر کی کمپنیز اور باہر کے ملکوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لایا جاتا ہے اور وہ لائے جاتے ہیں اور وہ ایسے کام کرتے ہیں, ایسی پالیسیز لاتے ہیں جس سے امریکہ برطانیہ اور ان کی کمپنیوں کو فائدہ ہو, پاکستان کو نقصان ہو, اس کی ہمارے حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جب سے ہماری کاٹن کا زوال شروع ہوا, جب ہم نے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ بیج استعمال کیے, تو ابھی بھی آپ دیکھیے کہ ہم نے لیبلنگ لا بھی پاس نہیں کیا ہے. لیبلنگ لا کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیبل لگائیں چیزوں پہ کہ جب بازار میں جو چیز بک رہی ہے اگر وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہے تو لکھا ہو کہ یہ جی ایم او ہے, اور جو آرگینک ہو اس پہ لکھا ہو کہ آرگینک ہے, اور جو بیچ میں ہو نہ آرگینک نہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ اس کا بھی لکھا ہوا ہو. مگر ہم یہ نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. بڑے پیمانے پہ یہ جو سیڈ ایکٹ میں ترمیم ہوئی تھی اس سے بھی پہلے, اس سے بہت پہلے پاکستان جن ملکوں سے کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے خاص طور پہ ہند سے, امریکہ سے, یہ وہ ملک ہیں جن کے یہاں بڑے پہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کھانا تیار کیا جاتا ہے اور ہمیں بغیر بتائے وہ ہمیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں یہ کھانا جینیٹیکائڈ, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہم کیا کھا رہے ہیں. اور اسی لیے ایک چیز بتائیے گا کہ آج پاکستان کی فارن ریزرو کم ہو رہے ہیں, اس کی ڈیفرنٹ ریزن ہے. ایک ریزن یہ نظر آتی ہے کہ پاکستان سے اسمگلنگ ہوتی ہے افغانستان کی طرف ماہانہ $2 بلین کی. آپ کے نزدیک اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان سے ڈالرز کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے یہ صرف افغانستان میں نہیں ہو رہی ہے, یہ اور ملکوں میں بھی ہو رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا کچھ مہینے پہلے جہاز میں سوٹ کیسز بھر بھر کے ڈالرز باہر لے جائے جا رہے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب پچھلی حکومت تھی اور جنرل باجوہ تھے, تو بڑے پیمانے پہ ڈالرز جا رہے تھے مگر افغانستان نہیں جا رہے تھے جہاز میں, اور ملکوں بھی جا رہے تھے مگر اور ملکوں کا کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا. افغانستان کا پوائنٹ آؤٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آج کل امریکہ کی بہت کوشش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو لڑوایا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ڈالرز بھی افغانستان جا رہے ہیں, ہمارے گندم بھی افغانستان جا رہے ہیں. دیکھیے ہر ملک کسی ملک میں نہیں جانا چاہیے, نہ افغانستان جانا چاہیے نہ
اور ملکوں میں جانا چاہیے. مگر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن ملکوں میں بھی جا رہا ہے یہ ان ملکوں کی وہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں, مگر اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہمارے اکنامک مینیجرز ہیں, کیونکہ ہماری جو فورن ایکسچینج ریجیم ہے یہ دنیا کی سب سے لبرل فورن ایکسچینج ریجیم ہے. 90 کی دہائی میں ہمارے جو اکنامک مینیجرز تھے معین قریشی اینڈ کمپنی جب آئے تھے, جب یہ اسکیم بنی تھی, اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ لبرل فورن ایکسچینج ریجیم ہے. اور اس اسکیم کے تحت اگر آپ بلینز آف ڈالرز پاکستان سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے بھیج سکتے ہیں, مگر اگر آپ جینوئن پیمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو بہت مشکل ہے. طور پہ کوئی 2-3 سال پہلے میں نے ایمبیسڈر منیر اکرم کو مدعو کیا تھا, ایک کانفرنس کی تھی, اس میں ان کو بلایا تھا. اس وقت وہ پاکستان کے وہ نہیں تھے, پرماننٹ ریپرزینٹیٹو یو این میں نہیں تھے, مگر وہ امریکہ نیو یارک میں تھے. تو میں ان کو ٹکٹ بھیج رہی تھی, تو ٹکٹ بہت مہنگا تھا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں خود ٹکٹ لے کے آ جاؤں گا, آپ مجھے ریمبرس کر دیجئے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور سنا تو یہی ہے کہ بڑا آسان ہو گیا اب سب کچھ. تو میں نے 6 دن پاکستان میں رہے, میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو ریمبرس کر دوں, مگر بہت مشکل تھا. اسٹیٹ بینک کی بہت لمبے چوڑے فارمیلٹیز تھیں, میں ان کو ریمبرس نہیں کر پائی. پھر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, میری بہن ہے یہاں, آپ ان کو دے دیجئے گا. میں مہینوں تک کوششیں کرتی رہی. 6 مہینے کے بعد میں ان کی بہن کو ان کے ٹکٹ کے پیسے دینے میں کامیاب ہوئی. مگر آپ دیکھیے کہ پاکستان کو اگر ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ڈالرز کو باہر بھیجنا تو بہت آسان ہے. ایک بندے کے 23-24 فورن ایکسچینج اکاؤنٹس ہیں, اور آپ کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ وہ کرنسی خریدیں مارکیٹ سے اور اپنے اکاؤنٹ سے باہر بھیج دیں, اور یہ بہت آسان ہے. تو جن ہمارے اکنامک مینیجرز نے یہ فورن ایکسچینج ریجیم بنائی ہے وہ ذمہ دار ہیں. اگر ہمارے ڈالرز افغانستان جا رہے ہیں یا کسی بھی ملک جا رہے ہیں, یہ اس ملک کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہمارے اکنامک مینیجرز نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ انہوں نے ایسا نظام بنایا جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی پاکستان کے اندر جو ریسیشن ہے ڈالر کی پرائس کی انکریز کرنے کی وجہ سے, اور یہ ابھی 170 بلین روپیز کا جو منی بجٹ آیا ہے, آج میں مختلف مارکیٹس میں گیا ہوں, وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ کسٹمر ہی نہیں ہے, انفلیشن اتنی انکریز کر گئی ہے. اب میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح اس ایکٹیویٹی کو بہتر کریں گے, حاکم وقت کو کون سا فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے. دیکھیے حقیقت میں وقت کو تو دلچسپی نہیں ہے عوام کو کھانا دینے کی مہیا کرنے کی, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ تو لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ایک تحت لانا چاہ رہے ہیں تاکہ پھر اس کے جی اسٹریٹجک پلاننگ ہے یہ, تو مجھے تو لگ رہا ہے اتنے تو نالائق نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے تعیشات کرتے رہیں, بلٹ پروف گاڑیاں لا رہے ہیں اور روٹی پہلے 35 روپے کی تھی اب کتنے کی ہوگی. تو یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت کی فوراً حکومت کو فارغ کرنا چاہیے اور ایک نیشنل گورنمنٹ بننا چاہیے. اگر اب نہیں بنے گی تو کب بنے گی؟ ایک نیشنل گورنمنٹ جو مشتمل ہو پاکستان کے شہریوں پہ, اس میں ڈول نیشنلز نہیں ہو, اس میں عالمی مالیاتی اداروں کے کارکن نہیں ہو, ان عالمی مالیاتی اداروں کے جو لوگ ان کے تنخواہ دار ہیں یا ان کی پینشنز لے رہے ہیں وہ لوگ نہیں ہوں, اور ڈول نیشنلز نہیں ہوں, اور بہت سے لوگ ہیں جو بیرونی ملکوں کے تنخواہ دار ہیں وہ بھی نہیں ہوں. خالصتاً پاکستانی لوگ ہوں, محب وطن,
اور ایماندار اور قابل پاکستانی ہوں. ان ایسے لوگوں کی پرابلم یہاں سے ایسے اس طرح کریٹ ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم کے لوگوں کے درمیان دوری اتنی بڑھ گئی ہے کہ میری اپنی یہ رائے ہے کہ جب تک ان ساری پارٹیز کے درمیان ایک ٹیبل پہ یہ بیٹھیں گے نہیں, ایک ایگریمنٹ نہیں ہوگا, میثاق معیشت نہیں ہوگا, اس وقت تک پاکستانی معیشت کے بہتر ہونے کے چانسز موجود نہیں ہیں. ایک گورنمنٹ آتی ہے, دوسری گورنمنٹ اس کو ڈی سٹیبلائز کرتی ہے, دوسری گورنمنٹ آتی ہے, پہلی گورنمنٹ اسے ڈی سٹیبلائز کرتی ہے. تو کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ایسی ایک نیشنل گورنمنٹ ڈیزائن کی جائے جس میں ایسے لوگ موجود ہوں جو آنےسٹ ہوں؟ یہ کس طرح ممکن ہے اور اس میں آرمی کا رول کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ حکومت میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی حکومت ہو. یہ جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان میں جو لوگ کرپشن میں انوالوڈ ہیں ان کو فارغ کیا جائے, کیونکہ ہمارا جو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ بھی بہت کنٹروورشل ہے. اور آپ دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں وہ بھی ایمانداری سے نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ وہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے مگر ان کے ثبوت بھی ہیں, مگر وہ ان کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی وہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ بھی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں وہ صرف تلوار لٹکانا چاہتے ہیں مختلف لوگوں کے سروں پہ تاکہ ان سے ان کو بلیک میل کرتے رہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے تو ایک شفاف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور تمام سیاسی جماعتوں کے علاوہ بھی جو لوگ کوریڈورز آف پاور میں ہیں, جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے بھی لوگ ہیں جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں, صرف سیاستدان نہیں سب پہ اکراس دا بورڈ آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. ڈاکٹر صاحب اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پچھلی گورنمنٹ کے درمیان جو ہماری نیب تھی, نیب کو یوٹیلائز کیا گیا جس میں ہماری عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اور اسی طرح ہماری آرمی جس میں انوالو تھی, وہ لوگ جن کا تعلق اپوزیشن میں تھا, صاف پانی کے ڈفرنٹ اس طرح پروجیکٹس کے کیسز کھولے گئے, اور ایٹ دا اینڈ انہی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے بالکل صاف اور شفاف قرار دیا جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا. ابھی آج کے اس دور کے اندر اسی طرح ہی ہماری کرنٹ گورنمنٹ نے جتنی اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا ہے, ان پہ کیس ڈالنے شروع کیے ہیں. تو ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے اس کی اس کریکٹر کی وجہ سے کہ یہ صرف دشمن کو یا اپوزیشن کو سٹریس کرنے کے لیے یوٹیلائز کیا جاتا ہے, تو کس طرح ممکن ہوگا کہ ہم کرپٹ لوگوں کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کریں؟ دیکھیے یہ ان کی اقتدار کی جنگیں ہیں. پاکستان ایک پریڈیٹری سٹیٹ ہے. پریڈیٹری سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس بھی پاور ہوتی ہے وہ اس پاور کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس سے فائدے اٹھاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ اقتدار کے اتنے بھوکے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اقتدار میں آ کے وہ بہت مال کماتے ہیں. تو یہ ساری اقتدار کی جنگیں ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. صرف یہ ملک کے جو اصل مسئلے ہیں اس کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹاتے ہیں. تو ایک تو میں یہ کہوں گی. دوسرے میرے خیال میں لیڈرشپ کا بہت وہ ہے. اب جس طرح جنرل باجوہ مطلب اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے تھے, ضروری نہیں ہے کہ نئے آرمی چیف بھی اسی طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں. اگر نئے آرمی چیف جو ہیں اگر ان کی کریڈیبلٹی ہوگی اور اگر وہ ایسے, کیونکہ پاکستان میں آرمی چیف بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, حالانکہ ان کی کام تو یہ نہیں ہے, ان کا کام تو وہی ہے اپنا جو ان کا لڑنے وغیرہ تھا, مگر پاور ان کے پاس ہے تو وہ ایک رول ادا کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر آرمی چیف کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں ملک کے حالات کو واقعی درست کرنا تو وہ اکاؤنٹیبلٹی بہت شفاف طریقے سے کروائیں. ضرور صرف وہ سیاستدانوں کی نہیں, فوج کے بھی لوگ جن پہ الزامات ہیں ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. اور اس طرح ساری جماعتوں میں ایماندار لوگ بھی ہیں, سب تھوڑی کرپٹ ہیں. تو جو لوگ ایماندار ہیں ان کو آپ لے آئیں سامنے. لیکن تو حالات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سراج الحق صاحب کو ہماری سپریم کورٹ نے 62 اور 63 کے مطابق
یہ ڈکلیئر کیا کہ پاکستان میں ایماندار آدمی ہے، آنےسٹ ہیں، لیکن پاکستان میں ایسے لوگوں کو یہ ہماری پاورز اور ہماری حکومتیں اور ہماری انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حکومتوں کے اندر آنے کیوں نہیں دیتی؟ بالکل یہی بات ہے. دیکھیے جیسے آپ نے سراج الحق صاحب کا ذکر کیا اور بھی بہت سے ایسے جماعت اسلامی میں بہت ہیں لوگ اچھے، مثال کے طور پہ سینیٹر مشتاق ہیں اور بھی بہت سے ہیں، اور اسی طرح پیپلز پارٹی میں جیسے سینیٹر رخسانہ زبیری ہیں اور بھی لوگ ہیں، اور اس طرح نون لیگ میں بھی ایماندار لوگ بھی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی لوگ ایماندار ہیں. تو جو لوگ جن پہ کرپشن کے کیسز نہیں ہیں مختلف جماعتوں میں، ان کو شامل کیا جائے اور ان کے ساتھ کچھ ایسے ماہر معاشیات ہوں جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پے رول پہ نہیں ہیں، جو اور ملکوں کے پے رول پہ نہیں ہیں، جو ڈوئل نیشنلز نہیں ہیں، اور یہ لوگ ان کو ملا کے ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو محب وطن ہو، قابل ہو اور ایماندار ہو. اور میرے خیال میں ساری سیاسی جماعتیں بھی اگر ان کے لوگوں کو جو کرپٹ ہیں اگر ان کے خلاف کیسز ہوں گے، مگر وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جن کے خلاف کیسز نہیں ہیں، جو ایماندار ہیں، ان کو اقتدار میں بھی لایا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ طریقہ ہے اس وقت ملک کے حالات سے نمٹنے کا، اور میرے خیال میں اس میں آرمی چیف ایک رول ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی شہرت جو ہے ابھی تک ان پہ کوئی داغ دھبا نہیں لگا ہوا ہے، ان کی اچھی شہرت ہے، تو ان کو چاہیے کہ کوئی رول ادا کریں ملک کو ان حالات سے نکالنے کے لیے. جی ناظرین، ابھی پاکستان کے اندر حالات ایسے ہیں کہ ہر فرد پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اور اسی طرح ہمارے فارن ریزرو آہستہ 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 کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ان حالات کے اندر ایک خوف موجود ہے پاکستان کی عوام کے اندر کہ پاکستان بینک کرپٹ کر جائے گا. نوجوانوں سے ملتے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں، کسی کنٹری کے اندر انہیں روزگار ملے. اور اسی طرح ہمارے بزرگوں سے بات کریں جو یہاں پہ پاکستان بننے سے اور اس کے بعد اب تک موجود ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ ایسے حالات ہم نے زندگی میں نہیں دیکھے، برے بھلے حالات آئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں اندر غریب کو روٹی میسر نہیں ہے. آج پاکستان کے اندر رخسانہ نے خودکشی کر لی کیونکہ اس کے گھر میں بچوں کے لیے کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں تھا. تو پاکستان کو کن حالات پہ ہم نے لے کے چلنا ہے، کس طرح لے کے چلنا ہے، پاکستان کے ڈیٹس کو کس طرح ری پے کرنا ہے، یہ ہمارے حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. اور ایک اور بڑا سوالیہ نشان ہے، پاکستان کے حالات اتنے برے ہو گئے، حاکم وقت پاکستان کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، لیکن انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ جو ان کی اپنی ذاتی انکم فارن ریزرو کے شکل میں باہر کے ممالک میں موجود تھی، وہ پاکستان میں کیوں نہیں آئی. ایون کہ پاکستان کے جتنے ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف موجود ہیں، فارن کنٹریز میں رہ رہے ہیں، بڑے ان کے فارن ریزرو موجود ہیں، پاکستان میں واپس کیوں نہیں آئے. پاکستانی فوج کی طرف سے یہ میسج کیوں نہیں آیا کہ ہمارے بجٹ میں 25% کمی کر دی جائے جس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکے. اسی طرح پاکستان کے حکمرانوں نے یہ میسج کیوں نہیں دیا کہ آج کے بعد کیبنٹ اور پاکستان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز مشتاق خان کی طرح، سید عبدالرشید کی طرح پاکستانی حکومت سے 1 روپیہ چائے کے لیے بھی چارج نہیں کریں گے تاکہ پاکستانی معیشت کو سہارا دیا جا سکے. ناظرین، ہم ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کراچی سے ہمارے ساتھ جوائن کیا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، میں اور آپ اس کے لیے کوشش کریں گے. اللہ حافظ.